नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, तीन चीजें बड़ी अहम करार दी गई हैं और एक है अमन व अमान, दूसरा दहशतगर्दी और तीसरा सियासी अदम इस्तेहकाम, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। आपने देखा कि अभी हाल ही में जिस किस्म के वाकयात इस्लामाबाद में देखने को मिले और उसके बाद उसमें से 37 अफगानी बाशिंदे भी पकड़े गए और उन्हीं दिनों में उनसे कुछ दिन पहले नेक्टा का भी अलर्ट आ चुका हुआ था। तो सियासी इस्तेहकाम जितना जरूरी है उसके साथ साथ अमन व अमान और दहशतगर्दी से निपटना भी उतना ही जरूरी है। और ये किसी एक इदारे, एक फर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बहैसियत पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो किसी ऐसा माहौल बनाए रखे कि कम अज कम ये खतरात जो हैं ये टलते रहें। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बाकायदा तौर पर जो 57th यौम तासीस था पीपल्स पार्टी का, उसमें तकरीर करते हुए भी इन चीज़ों की निशानदही की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी वो जमात है जो कहती है कि तमाम मामलात जो हैं बैठकर निपटाए जा सकते हैं, बातचीत से निपटाए जा सकते हैं। और ये किसी भी एक सूबे को या उसके वजीर आला को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जनाब वो जब उनका दिल चाहे वो वफाक पर चढ़ाई कर दें, और खास तौर पे उन दिनों में जब वो उनको मालूम हो कि उनका अपना सूबा जो है वो दहशतगर्दी की लिपेट में है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़े तौर पर कुरम का भी जिक्र किया, पाराचनार का जिक्र किया, जिसमें आपको मालूम है कि अभी तक वहां पर हालात ठीक नहीं हो सके। तो इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है अजीम चौधरी साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट और अपना प्रोग्राम भी करते हैं एक निजी टीवी पर। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अजीम चौधरी साहब आपके वक्त का मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, साबिक निगरान वजीर दाखिला सूबा सिंध। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का भी। अजीम चौधरी साहब आपसे आगाज करूंगा। सर ये तीन चीजें जो जिसकी निशानदेही मैंने की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, उन्होंने भी यही कहा कि बेसिकली ऑफ कोर्स इकोनॉमी है, लेकिन उन्होंने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम अगर रहेगा तो मईशत भी नहीं चल सकेगी। इस पर सर आप क्या कहेंगे कि हम पाकिस्तान अब थक गया है कि दहशतगर्दों से लड़ते लड़ते अभी भी 37 अफगानी पकड़े गए हैं, ये जो और इससे पहले नेक्टा का अलर्ट भी आया था। 30, 35, 40 साल हो गए अस्करियत पसंदी से पाकिस्तान की जान नहीं छूटी। कभी एक शक्ल में, कभी दूसरी शक्ल में, कभी अफ़गान जिहाद की सूरत में, कभी अमेरिका के साथ मामलात की सूरत में अफ़गानिस्तान के, जिसमें हम बराह रास्त फरीक मकाम बना दिए गए। वो लोग जिनको अमेरिका ने पकड़ा था वहाँ कैद थे, अमेरिका जाना चाहता था वो चला गया, लेकिन हमने उनको छुड़वा के अपनी जेलों से भी छोड़ के वहाँ से भी उनको दावत दे दी कि आइए आ जाए। अब वो लोग जिनको काम ही एक आता है कि वो अस्करियत पसंदी के साथ हथियार उठाएं और हथियार उठा के पैसे कमाएं, वो मेरी या आपकी या मुल्क की मईशत की तरफ तो नहीं देखेंगे। वो तो देखेंगे नारकोटिक्स की तरफ, वो देखेंगे दहशतगर्दी की तरफ, वो कुछ करेंगे जो पारा चनार में हो रहा है या कहीं भी और हो सकता है या होता रहा है। हम बहुत तवील अरसे से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। रियासत की एक हिम्मत और क़ुव्वत होती है, उस हिम्मत और क़ुव्वत पर रियासत ने एक दफ़ा फिर एक एग्रीमेंट किया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठा के कि हमने एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम बना लिया था। उस पर भी हम पूरी तरह अमल नहीं कर सके थे। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको हमने बीच में छोड़ दिया। जब आप बीज बो दें या बीज बोया हुआ आपको मिले और आप उस दरख्त को जड़ से ना काटें तो फिर वो दोबारा पैदा होता है। ये पैदा हुआ है, इसको पनाह गाह चाहिए और पनाह गाह के पीके में उनको मिल जाती है, कंफर्टेबली मिल जाती है। और वो लोग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और उनको ये अंदाज़ा हो कि ये लोग हमारे काम आ सकते हैं, ये स्नाइपर भी हो सकते हैं, ये दहशतगर्द भी हो सकते हैं, ये खुदकुश भी हो सकते हैं, उनको पॉलिटिकल पोसेशन में इकट्ठा कर लिया जाए और उनसे इस तरह के काम करवाए जाएं कि मुझे गोली मरवाई जाए, आपको गोली मरवाई जाए या किसी और को गोली मरवाई जाए, तो उसके नतीजे में क्या होगा? बदअमनी होगी, मुश्किल होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसके लिए हम तरसते फिर रहे हैं, चीखते फिर रहे हैं, मिन्नत करते फिर रहे हैं, लोगों को राम करने की कोशिश कर रहे हैं। दौलतमंद ऐसा शख्स होता है जो सबसे ज़्यादा बुज़दिल होता है। वो कहता है अमन दो। हम अमन कहाँ से देंगे इन हालात में? और अब रियासत जो कुछ करेगी, मैं समझता हूँ कि उसके अलावा उसके पास कोई बाकी सूरत हाल नहीं बची हुई कि वो इसे हट के कुछ करे। उन्होंने जो करना था वो करके दिखा दिया।
اب پاکستان کا کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ وہ اسلام آباد پر یلغار کرے گا تو یہ بغاوت کے زمرے سے آنے سے کم کسی صورت نہیں ہے، یہ بغاوت ہی ہے۔ صحیح۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور آپ ان چیزوں کو خود بھی نمٹتے رہے ہیں، دیکھتے بھی رہے ہیں، اور پھر آپ نگراں وزیر داخلہ بھی رہے اور آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں جو کہ شاید آپ نے پبلکلی شیئر نہیں کی، لیکن وہ بہت ہی خوفناک چیزیں تھیں۔ ہمارے ملک کے دشمن جس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے۔ بھیا صاحب، اب سمپل سی بات ہے، جس طرح کہ اگر افغانی پکڑے جاتے ہیں، ایک کسی بھی سیاسی جماعت میں، جو ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا، اگر اس نے چڑھائی کی اور اس میں سے افغانی پکڑے جاتے ہیں، عظیم چوہدری صاحب کا کیا خیال ہے کہ انگیج اگر کر کے لائیں گے تو دیٹ از، وہ تو پھر بغاوت سے بھی بڑھ کر چیز ہے، لیکن اگر خود بخود شامل ہو جاتے ہیں، جس طرح نیکٹا کا الرٹ تھا کہ شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کے پروسیشن میں، آپ کے جلسے میں، جلوس میں کس قسم کے لوگ شامل ہو جائیں، اور جہاں سے آپ آ رہے ہیں وہ ایک تکلیف دہ عمل بھی ہو سکتا ہے وفاق کے لیے۔ آپ کیا کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب، اب یہ ساری صورتحال جس طرح کی کرم میں سچویشن ہے، اور ایک سی ایم کی ابھی بھی توجہ یہ ہے کہ جناب آئندہ آئیں گے تو ہم اسلحہ سے بھر کر آئیں گے، اسلحہ لے کر آئیں گے۔ دیکھیں ضمیر بات یہ ہے کہ ایک تو جو چیف منسٹر کسی پروونس کے لیے ہوں نہ، عوام ان کو مینڈیٹ دیتی ہے کہ آپ اپنے صوبے کے لیے کام کریں گے، ان لوگوں کے لیے کام کریں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے، نہ کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آ جائیں گے، روزانہ دھرنے اور جلوس لے کے نکلیں گے اور آپ اسلحہ لہرائیں گے، جی ہم جنازے ہمارے واپس آئیں گے، جنازہ پڑھ لینا، ہماری پراپرٹی بیچ دیں گے اور ہم اسلحہ خریدیں گے، نیکسٹ ٹائم یہ کریں گے۔ You don't have to behave like this. You have to be very mature, sensible, responsible chief minister of a province. اور وہ پروونس جہاں بہت زیادہ ٹیررزم ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو بھی کیئر کرنا ہوگی۔ اور آپ مجھے بتائیں، جب بھی آپ اس طرح کی اکٹھی جلسہ کریں گے، موب اکٹھا کریں گے، unwanted enemy elements will come and join hands، اور وہ اپنا حساب برابر کرنے کے لیے جو حالات تھے، اس میں خدا کا شکر کریں ابھی بھی نقصان نہیں ہوا، یہ افغان نیشنل اور لوگ بھی انتشار پسند، ایون دے آر فرام ٹیررسٹ جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کے لوگ آ کے اور وہ آگے نقصان پہنچاتے، اور ہمارا اور زیادہ بلو ایریا میں یا ڈی چوک پہ نقصان ہو جاتا، تو اٹس ویری ڈینجرس۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سیاسی استحکام لے کر آئیں، اور سیم ہولڈ فار بلوچستان آلسو۔ اور آپ پہ پھر دیکھیں ایز اے چیف منسٹر پارا چارار میں جو ہوا، اس کے بعد کرم میں جو ہوا، آپ کیا وہاں پہ وزٹ کیا؟ ڈیڈ یو گو دیئر؟ آپ نے وہاں کے ریزالو کیے مسئلے جو سب سے پرائم رسپانسبلٹی تھی؟ آئی تھنک اتنی بڑی ان کو ایک فیس سیونگ ملی تھی کہ اسی بہانے یہ کہہ دیتے کہ ہم 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے، ہفتے کے لیے ہم یہ اپنا پوسٹ پون کر رہے ہیں جو موو تھی، کیونکہ ہمارا وہاں بڑا نقصان ہے اور ہم وی آر بزی بیونڈ کہ لوگوں میں امن لے کر ہیں، جانی والا نقصان نہ ہو۔ اور آپ کو بڑی اچھی فیس سیونگ ملی جو آپ کی تیاری بھی نہیں تھی، جس طریقے سے کیا اور جس طریقے سے پارٹی لیڈر لیس ہے۔ پرابلم یہ زمین کہ اس وقت کوئی پارٹی لیڈر نہیں ہے، سب پارٹی لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور جیسے برسات کے موسم میں نکل آتے ہیں نا مینڈک، اس طرح سب اپنی اپنی دکان چمکا رہے ہیں۔ ادھر آپ کے سامنے آپ کی وہ جو پولیٹیکل لیڈر تو تھے ہی نہیں، ادھر بشرا بی بی آ رہی ہیں، ادھر ان کی بہنیں آ رہی ہیں، ادھر امین گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں، اور کوئی بھی نہیں تھے، نہ پنجاب سے نہ بلوچستان سے کوئی لوگ نہیں تھے، سندھ سے بھی نہیں تھے۔ اس لیے یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے۔ اور سیکنڈ جو میں بات کرتا ہوں، دیکھیں حکومت کی رسپانسبلٹی ہے۔ آئی آلویز سے کہ ٹھیک ہے وہ پارٹی جیسی بھی ہے، غلط کر رہے ہیں، ٹیررزم کر رہے ہیں، سیاسی استحکام خراب کر، حالات کو خراب کر رہے ہیں، اکانومیز کو سفر کر رہے ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، یو ہیو ٹو ایز اے پارٹی، ایز اے سیٹنگ گورنمنٹ پارٹی، آپ نے سیاسی استحکام نہیں کہنا ہے۔ آپ ایک دفعہ ان کو کال تو دیتے ہیں نا۔ کال دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی ایک چھوٹا بڑا منسٹر کہہ دیا ہم یہ دروازے کو نو سے ہم نے پارٹی تشکیل دے دی، وی آر ویٹنگ ناؤ، ڈیٹیل یور ٹیم، آئیں ہمارے سے بات کریں، وٹ آپ کے کیا اعتراضات ہیں، کیا پرابلمز ہیں، ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بتائیں جی کہ آئندہ کے لیے بھی جب آپ کو کہتے ہیں، آپ کہیں پہلے ہی کہہ دیں جی یہ سنجگانی میں جگہ پڑی ہے، آپ یہاں آ جائیں، یہاں بیٹھیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ جب لیڈرز خود نہیں ہوں گے اور اسی قسم کا مطلب ایک دم نئے لیڈر بن کر کوئی سامنے آ جائے، جو خاص طور پہ جن کا متعلق کہا جا رہا تھا کہ جی بشرا بی بی سیاست میں ایکٹیو نہیں ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ لیڈ کر رہی ہیں اور اشتعال دلا رہی ہیں اور باقاعدہ اسلامک کارڈ بھی کھیل رہی ہیں، ریلیجس کارڈ کھیل رہی ہیں۔ عظیم چوہدری صاحب، آپ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں پہ حکومت کو بھی ایک سٹیپ لینا پڑے گا،
ایک باقاعدہ کمیٹی بنا دینی پڑے گی اور پھر ان کو زبردستی یا کسی بھی طرح بٹھائیں. دیکھیں ضمیر، آپ ایک طویل عرصے سے یہ سب کام کر رہے ہیں صحافت کا. آپ جانتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر سب سے بہترین شخص ہوتا ہے جس کے پاس سب جاتے ہیں، سب اس کو ملتے ہیں، کتنی مخالفت ہو لیکن آپ اسپیکر سے اپنا رابطہ نہیں توڑتے. اسپیکر کے ذریعے نیگوسیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ خاموشی سے ہوتی ہیں. میرا یہ خیال ہے، میرا یہ علم ہے کہ ایسی کئی ایفرٹس ہوئی اور کئی ایفرٹس کے نتیجے میں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. ایفرٹس گورنمنٹ کی سائڈ سے ہوئی، گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی ہوئی اور اس سائڈ سے بھی ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. اس لیے کہ جب ہم شرائط لے کر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے ان شرائط کو پورا کرو پھر ہم نیگوسیشنز کریں گے، تو پھر نیگوسیشنز تو نہیں ہو سکتی. آپ شرائط لے کر بیٹھ سکتے ہیں، ان پہ بات کرنے کے لیے کہ جی چلیں ان میں سے اتنی مان لیں، بات تو کریں نا، بالکل بات کریں. اب جب یہ معاملہ آیا تھا 24 والا تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم ریڈ زون میں نہیں آنے دیں گے. پھر جب یہ چلنا شروع ہوئے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کو جیل کھول کے دی گئی، ان کی ملاقات کروائی گئی، ان کی بات کروائی گئی، کمیونیکیٹ کیا گیا. کیا وزیر نے اکیلے کر لیا؟ نہیں، حکومت نے کیا. حکومت کا نمائندہ وزیر ہے. کیا حکومت نے اپنے باقی تمام سٹیک ہولڈر سے مشورے کے بغیر کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا ایکٹ کیا جا رہا ہو اور جیل رات کو کھل رہی ہو اور کسی کے علم میں نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ جا کے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور فون پہ بات کروا رہے ہیں. اور اگر میری بیوی ہی میری بات نہ مانے تو پھر میں کسی سے کیا گلہ کروں گا؟ اگر وہی یہ کہہ دے کہ میں دفاع کر رہی ہوں، کیا اس سے کسی نے کروایا؟ نہیں، انہوں نے یہ فیصلہ خود کیا کہ میں یہ بات نہیں مانی، میں تو ڈی چوک جاؤں گی، مجھے تو سنجانی نہیں جانا. سنجانی اسلام آباد کا حصہ ہے. آپ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، آپ آئیں، آپ کے جلسہ کریں. 4 دن بیٹھے، 6 دن بیٹھے، 126 دن آپ پہلے بھی تو بیٹھے تھے. لیکن اب دھرنے سے حکومتیں نہیں جاتی. دھرنے اس وقت بھی نہیں گئی تھی، 126 دن بیٹھ کے. دھرنے سے فرد جو کسی جرم میں گرفتار ہو اس کی ضمانت اور رہائی بھی نہیں ہوتی. یہ نیلسن منڈیلا تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی تو 27 برس جیل میں رہے. یا تو آپ نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کریں اور اتنا عرصہ وہاں رہے کاز کے ساتھ. کاز کیا ہے؟ امین گنڈا پور کی کیا کاز ہے جس کے لیے وہ وفاق پر حملہ کر رہا ہے؟ پنجاب سے اگر وہ لوگ لے کے آ رہا ہے یا کہیں اور سے لے کے آ رہا ہے یا اپنے کے پی کے سے لوگ لے کے آ رہا ہے، جیسے ابھی حارث صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے پہلے حالات تو سنبھالو جو تمہارے پاس ہیں. تمہاری ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا. تم اپنا تو برقرار نہیں رکھ سکے، تم وفاق میں آ کے خراب کر رہے ہو، تم پنجاب میں خراب کر رہے ہو، تم پورے ملک کو بلاک کروا رہے ہو. پورے ملک کی سڑکیں بند ہو گئیں، کاروبار بند ہو گیا، تجارت بند ہو گئی. کروڑوں اربوں روپے کا روز کا نقصان افراد کا بھی ہوا، ریاست کا خربوں کا ہوا، لیکن شاید اس سے زیادہ ہی ہے. خربوں کا تو ریاست کا ہو گیا نقصان. ایسے حالات میں سیاسی استحکام کے لیے کیا کوشش ہو سکتی ہے ماسوائے اس کے کہ نیگوسیشنز جو ہیں ان کو شروع کیا جائے. اور نیگوسیشنز جو ہیں حکومت کے ساتھ کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی. اگر نوابزادہ نصر اللہ خان ضیاء الحق سے مطالبہ کر سکتے تھے پبلکلی کہ یہ کرو، تو یہ تو ڈیموکریٹس ہیں، سو کالڈ ڈیموکریٹس ہیں. نیشنل اسمبلی فنکشنل ہے، سینٹ فنکشنل ہے. بھائی وہاں آئیں، آ کے خاموشی سے بات کریں. اور بیٹھے بھی ہیں وہاں، بیٹھے بھی ہیں. آپ 90 لوگ ہیں، 90 لوگ اپنی بات نہیں منوا. ان کی باڈی لینگویج اور ان کی سٹیٹمنٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سینیٹی وڈ پریویل؟ نہیں، نو، ناٹ ایٹ آل. اس لیے کہ وہ بیکاز دی پارٹی از ہائی جیکڈ بائی بشرا بی بی. یہ ایشو نہیں. انہوں نے مزاج، آپ نے جس طرح کہا اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مان رہی تو پھر اس وجہ سے وہ انہوں نے مزاج بنا دیا. جب آپ پولیٹیکل ورکر کی ایک نئی کلاس پیدا کر دیں اور اس میں شدت پسندی کر دیں، پولیٹیکل ورکر میں شدت پسندی آ جائے. وہ جو عسکریت پسندی پہلے تھی، شدت پسندی پہلے تھی 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے، یہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہ ہے کہ ہم نے اپنے مخالفین کو، اپنے سیاسی حریفوں کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. یہ سب بدماش ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا. ہمارا لیڈر سچا سچا ہے، ہم اس کو لے کے آئیں گے. بھائی آپ ایک پروسیس سے لے کے آئیں گے نا. جب تک آپ پروسیس پہ نہیں جائیں گے آپ لے کے کیسے آئیں گے؟ آپ ڈی چوک پہ بیٹھ کے، اڈیالہ سے کتنی دور ہے؟ 40 کلومیٹر آپ دور ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اڈیالہ یہاں آ جائے گی اور جیل کھل جائے گی اور فرق چھٹ جائے گا. کاز کے لیے لڑتے ہیں، اور کاز کے لیے لڑنے کے لیے آپ کے پاس آرگومنٹس ہونے چاہیے. اور اگر آرگومنٹس ہوں
تو پھر آپ نیگوسیشنز میں جاتے ہیں. صحیح. بریگیڈیئر صاحب، اب یہ نام ہے پارٹی کا تحریک انصاف، اور انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ انصاف کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں جب تک آپ کو انصاف نہیں ملتا، چاہے آپ کے اوپر غلط کیسز بنے ہیں یا صحیح بنے ہیں. جو بھی ہے، اگر بن چکے ہیں تو ایک الٹیمیٹ جو ریلیف ہے وہ آپ کو انصاف کے دروازے سے ملنا ہے. یہاں پر اگر ایک یہی ایجنڈا ہی سنگل پوائنٹ یہ ہو کہ جی ہم نے رہا کروانا ہے، تو پھر تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بھئی گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے، جس طرح مطلب کہا آپ نے کہا کہ شاید تھوڑی سی کمزوری گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی ہے، ایک کمیٹی بنا دیں اور ان کو کہہ دیں. تو اگر وہاں سے رسپانس ایسا ہے تو پھر آگے کی کیا سوچے بندہ؟ دیکھیں، اگر رسپانس نہیں ہے the ball is in PTA court, they will be responsible. ہم ایز حکومت اپنا کام کریں گے. یہ دیکھیں جی ہم تیار ہیں، آپ آئیں بات کریں. یہ نہیں کنڈیشن مانی، نو. آپ مان نہیں سکتے جو ان کی ڈیزائرز ہیں. کیا آپ بانی پیٹے کو چھوڑ سکتے؟ نو. ان کے کیسز اتنے زیادہ چل رہے ہیں. ہاں، یو شوڈ گو اینڈ فائٹ دا کیسز، اور وہاں یہ کہ ایکسپیرائڈ ہو سکتے ہیں، بٹ یو کانٹ انٹرفیئر. نمبر 2، 26 امینڈمنٹ بھائی آپ کی اسمبلی نے پاس کی ہے، 2/3 میجورٹی سے پاس کی ہے. ہاؤ کین یو چینج اٹ؟ تیسرا، ہمارے وہ جو دوبارہ الیکشن کے فارم 47 کی پرابلم ہے. گو اینڈ کنٹیسٹ ان ٹریبیونلز. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ بانی پی ٹی اے کو یہ جو سڑکوں سیاست ختم کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کی جمہوری پارٹی ہے، آپ کنٹیسٹ کریں، آپ کورٹ سے اپنے لیے ریمیڈی لیں، آئیں کنٹیسٹ کریں بائی الیکشن، گو ان اسمبلی، بیکم لیڈر آف دا اپوزیشن، اور اس کے بعد اپنا اچھا کردار ادا کریں ایز اے اپوزیشن لیڈر ان نیشنل اسمبلی. عوام کے نمائندے آپ بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے 47 کے کیسز بھی لڑیں. اگر آپ کو وہاں ریلیف ملتی ہے، میجورٹی گین کریں، ان ہاؤس چینج کریں. بٹ یو کانٹ. آپ کو ملک سے تو محبت ہونی چاہیے. آپ جس طریقے سے بات، اور بشرا بی بی نے میرے خیال میں بائی ڈیزائن کو ایسا کیا ہے کہ تباہ کر کے رکھ دی پارٹی کو. دے ہیو گون بیک. اب ان کی پارٹی وہ پارٹی نہیں رہی ہے. اٹ از ٹوٹلی ان ڈس ارے، ہل گئی ہے. اور جس طریقے سے وہاں ایک کہہ رہا وہ لیڈر ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، لائرز لیڈر بنے ہوئے ہیں، فیملی ان کی بیوی، ان کی بہنیں وہ علیحدہ پارٹی بنی ہوئی ہیں، پولیٹیکل لیڈر علیحدہ پارٹی بنے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ناراض ہیں، کچھ لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں. تو کیا مجھے بتائیں پارٹی کا حال کر رہے ہیں آپ اپنے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ دے وانٹ کہ ہی شوڈ ریمین ان سائڈ، اور یہ اپنی دکانیں چمکا کے کوئی بینیفٹ، پیٹی بینیفٹس کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ملک کے لیے پاکستان فرسٹ کیسے ہے؟ جب پاکستان میں سیاسی استحکام ہے، جب پاکستان میں اکنامک ترقی ہے، جب پاکستان کے عوام خوشحال ہیں. دیٹ از واٹ فار دا عوام نے اپنی پارٹی کو ووٹ دے کے لائے ہیں. پرائم منسٹر، اسمبلی فال کیا کہ جی ہمارے لیے کام کریں گے. 0% کام. کے پی کے میں کیا ہوا مجھے پتہ، کوئی ایک بتا دیں. صحیح. آپ پارا کو دیکھ لیں، آپ کو تو آپ کم از کم خورگدہ کے لیے بیکم میچور. میرے خیال میں بانی پیٹی کی سب سے بڑی غلطی جو تھی وہ تھی کہ علی امین گنڈاپور کو چیف منسٹر بنانا ہے. ہی از ناٹ اے چیف منسٹر. ہی شوڈ ہیو بین پارٹی کا سیکرٹری بنا دیتے، لڑائی لڑا کرتا رہتا. کم از کم پروونس کو تو لک آفٹر کرنے والا ہو. پروونس میں ہے ہی کوئی. ہر دفعہ اتنے لیگ لوگ نکل پڑتے ہیں، مروا دیتے ہیں بیچاروں کو. ان کے کون ذمہ دار ہے؟ آئی تھنک اس وقت امین گنڈاپور اور بشرا بھی جو ڈسپلن ایکشن بنتا ہے وہ ان کے خلاف ضرور ہونا چاہیے. صحیح. عظیم چوہدری صاحب، بالکل عظیم چوہدری صاحب، اب جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بھی اسپیکر از دا، مطلب ایسا شخصیت ہوتی ہے، ایسا پرسن ہوتا ہے جو ایزیلی اسیسیبل بھی ہے ہر ایک کو، اور ان کے ساتھ بات بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس حکومت کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے، تو ہم ان سے بات کیا کریں؟ تو دیکھیں، میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. صوبے کی ایپیکس کمیٹی بھی تو ہے، اس میں وردی والے لوگ بھی بیٹھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. صحیح. جب آپ وہاں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو آ کے بتاتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں جی. بالکل صحیح. تو فیڈرل گورنمنٹ ہی نے فیصلہ کرنا ہے. تو جب تک آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کریں گے، آپ کے پاس کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، بالکل آپ اس میں لائیں معاملہ کو. جب اس کی میٹنگ کال کروا لیں، آپ اکیلا صوبہ بھی میٹنگ کال کروا سکتا ہے، بالکل. اور آپ کہیں یہ ہمارے مسائل ہیں. لیکن جب آپ کسی بھی میٹنگ میں بیٹھیں گے اور یہ کہیں گے بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیں، بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ ہے، کس نے آپ کو بتایا اس کو خطرہ ہے؟ کس ڈاکٹر نے کہا اس کو کسی قسم کا کوئی مرض ہے؟ آپ جھوٹ کی بنیاد پر اور چھڑوانے کی بنیاد پر پورے ملک کے نظام کو تلپٹ کر رہے ہیں. 25 کروڑ لوگوں کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں.
یہ آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب اور ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, اور ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیں گے, جو آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا کہ 2-3 پالیسیز ایسی ہیں, معاشی پالیسیز, جن پر پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے, اور ہم نے تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب. دونوں ماہر معاشیات ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سٹاک مارکیٹ تو بوم کر رہی ہے, لیکن ایکچولی عام آدمی پر اس کا امپیکٹ نہیں آ رہا. اور دوسری جانب آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 57th جو ان کا یوم تاسیس ہے پیپلز پارٹی کا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں 2-3 پالیسیز جو اکنامک پالیسیز ہیں اس پر اعتراضات ہیں, جس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ صحیح طرح چل نہیں رہا. اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ, اور انہوں نے کہا کہ ہماری نزدیک 2 اہم چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر فوکس کیا جائے, ایک ایگریکلچر اور دوسرا آئی ٹی, تو پاکستان کی معاشی ترقی میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے وہیں پر کہا کہ جو کسان کش جو پالیسیز ہیں وہ ان پر ہمیں اعتراضات ہیں, ان پہ بھی بات کریں گے. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, ڈاکٹر صاحب اب یہ چیزیں ہیں, ایک تو مجھے یہ سمجھائیں کہ سائیکولوجیکل بیریئرز ہوتے تھے, سٹاک مارکیٹ کراس ڈیٹ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, 1 لاکھ اوپر چلی گئی. عام آدمی پوچھتا ہے کہ جی اس میں میرے لیے کیا ہے؟ جی ضمیر صاحب, دیکھیے سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ عام آدمی اور خاص آدمی میں تفریق نہیں کرتی. اگر آپ نے فرٹیلائزر کا سٹاک خریدا تھا سال کے شروع میں تو وہ 115 روپے کا تھا تقریباً. اب آپ عام آدمی ہیں یا خاص آدمی ہیں, آپ وہ سٹاک خرید سکتے ہیں. اگر آپ عام آدمی ہیں یا خاص آدمی ہیں, آج اس سٹاک کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 350 روپے ہے. تو آپ سمجھیے کہ 110-15 کا سٹاک خریدا ہوا آج 325 میں ہے, تو آپ سمجھے کہ آپ کا پیسہ ہو گیا ڈبل. اب عام آدمی نے خریدا ہو تو اس کو بھی یہی ریٹ ملتا ہے, اگر خاص آدمی نے خریدا ہو تو اس کو بھی یہی ریٹ ملتا ہے. تو سٹاک مارکیٹ تو تفریق نہیں کرتی. میں الزام ٹھہراتا ہوں پارٹلی والوں کو بھی. آپ لوگ پوری کی پوری قوم کو سیاست میں لے ڈوبے رہتے ہیں, ان کو معیشت کا کچھ سکھاتے ہی نہیں. سٹاک مارکیٹ قطعاً عام آدمی کو منع نہیں کرتی کہ آپ فوجی فرٹیلائزر کا سٹاک نہ خریدیں. سٹاک جس نے بھی خریدا, چاہے وہ عام آدمی تھا یا خاص آدمی تھا, اس نے مال بنایا. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, اب بات یہ ہے کہ کیا یہ جو ایک انڈیکیٹر ہے سٹاک مارکیٹ از بومنگ, یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے باقی اکنامک سیکٹرز کو بھی کہ جی باقاعدہ ہماری, مطلب مجھے کوئی نیو لسٹڈ کمپنیز کا نہیں پتہ لگتا کہ جناب کوئی, پھر تو سمجھ آتی ہے کہ جناب سٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے, کہ نئی کمپنیز جو ہیں وہ لسٹ ہو رہی ہیں, پبلک ہو رہی ہیں, پبلک لسٹڈ کمپنیز میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہاں پھر انویسٹمنٹ جو ہے, جس طرح ڈاکٹر فروخ سلیم کہہ رہے ہیں, تو اب بھئی ہم تو اپنے اوپر الزام نہیں لے سکتے. اگر کل ڈوب گیا عام آدمی تو وہ کہے گا کہ جی یہ تو ہم نے سنا تھا کہ جی اس طرح چل رہا ہے. تو پھر تو یہ کیا انویسٹمنٹ جو ہے وہ کوئی فریش انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ان باقی سیکٹرز میں جو کہ کمپلیمنٹ کر رہی ہے سٹاک مارکیٹ کو, کہ وہ بھی بوم کر رہی ہے؟ So let's first try and understand کہ سٹاک مارکیٹ میں ہوا کیا ہے. پاکستان گو بیک ایک ایسے لیول پہ ٹریڈ کر رہی تھی مارکیٹ کہ ڈیفالٹس اس طرح کی گفتگو پاکستان میں ہو رہی تھی. $3 ارب کے ریزروز تھے. مارکیٹ 17 یا 18 ماہ پہلے 40,000 پہ کھڑی ہوئی تھی. جو پرائز ٹو ارننگز, چلیں آپ پرائز ہی سمجھ لیجئے, ارننگز بھی چھوڑ دیجئے, وہ 3 پہ کھڑی تھی. پاکستان سٹاک مارکیٹ ایوریج 7 سے 10 کے پی ای پہ ٹریڈ کرتی رہی ہے. سو مارکیٹ کے لیولز جو تھے وہ فنڈامنٹلز کو ڈیفائن نہیں کر رہے تھے. سو whoever was putting in money was not doing that well because macro ایک انسٹیبلٹی تھی, فنڈ کے ساتھ ایک ڈسکشن چل رہی تھی, پروگرام ایک ختم ہوا, آگے نہیں چلے. اب آج مارکیٹ کیوں یہاں پہ ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میکرو سٹیبلٹی کا جو اہم جو انفلیشن, افراط زر میں کمی آئی ہے یا قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے, تو پالیسی ریٹ کم ہوا ہے. ضمیر صاحب پیسے لیجئے, آج بینک میں جائیے, آپ کو کوئی 8-9% بھی پیسے آپ کے رکھنے کو تیار نہیں ہوگا انٹرسٹ ریٹ فار اے ایئر یا پروفٹ فار اے ایئر دینے کو.
real estate is also slow because us pe taxation ki ja rahi hai. So funds have moved where? Liquidity has improved where? In the stock market. ये बात दुरुस्त है कि 3 से 4 लाख ही स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर है, सो बेस नैरो है. पर स्टॉक मार्केट, जैसे मैं बाकी चीजों में कहता हूं कि लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में तो ये इकोनॉमिक्स चलती नहीं है, बिल्कुल गलत बात है. स्टॉक मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है, हाई नेटवर्थ का भी, मीडियम नेटवर्थ का भी, लो नेटवर्थ का भी, वो अक्कासी करती है इस बात की कि एक कॉन्फिडेंस बेहतर है कि चलें फंड का प्रोग्राम हो गया, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू हुई, कुछ रिजर्व्स का बिल्डअप हुआ, कुछ सिचुएशन चल पड़ी है, एक स्टेबिलिटी सी है. अब किस तरह आम आदमी पे पहले तो अफरात-ए-ज़र कम हुई, फिर कुछ वेल्थ क्रिएशन हुई स्टॉक मार्केट में. दूसरी ये बात है कि एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ा तो लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया. फिर पेंशन्स, फंड्स एंड सेविंग्स होती है स्टॉक मार्केट में, उनके हिस्से बढ़े, उन्होंने कमाई की. एक्सेस टू कैपिटल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जब मार्केट में लिक्विडिटी आई है तो आईपीओज आएंगे ना. अगर लिक्विडिटी ही कभी ना आती तो ये उम्मीद ही ना होती कि मैं अपना कंपनी जो है उसको लेकर जाऊं मार्केट में. और फिर सबसे बढ़ के अब ये एक मौका है कि फॉरेन इन्वेस्टर भी थोड़ा सा पाकिस्तान की मार्केट में इंटरेस्ट ले. सो ये कहना कि मार्केट इकासी नहीं करती, ये टैंटमाउंट्स टू सेइंग कि फंडामेंटल्स बेहतर नहीं हुए. गो एंड लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक्स, द फर्टिलाइजर कंपनीज, एंड यू विल नो कि जिस वजह से भी हुए उसमें भी जा सकते हैं, पर फंडामेंटल्स बेहतर हुए, लिक्विडिटी बेहतर हुई, कॉन्फिडेंस. सबसे बड़ा इंडिकेटर देखना है तो BCI, ये एक इंडिकेटर है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है. अक्टूबर में मेरा ख्याल है इट वाज अप. सो इसका आखिरी जुमला मैं इस पे बोल लूं, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट ले आए हैं पाकिस्तान में, या एनर्जी सेक्टर ठीक कर दिया है, या FBR का जो रेवेन्यू टारगेट है वो अचीव कर लिया है, या इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन है वो ठीक हो गया है. लेट्स बी रियलिस्टिक. पर इसका ये जरूर मतलब है कि जो स्टेबिलिटी है इन द शॉर्ट रन दिखाई दे रही, और अगर वो सीमेंट हो जाती है विद द फंड प्रोग्राम तो वक्त और स्पेस सबको दिखाई दे रहा है ये फंडामेंटल काम करने के लिए. दैट इज द रियलिस्टिक आंसर. वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, अब एक चीज जरा छोटी सी पहले क्विकली बता दें कि जो बात अभी हम ज्यादातर देख रहे होते हैं कि जी इतनी कंपनीज बंद हो रही हैं, दुबई में पता नहीं कितने 16,000 न्यू कंपनीज खोली गई हैं और उसमें से मोर देन 60% आर फ्रॉम पाकिस्तान. उसकी क्या वजह है? फिर इफ द स्टॉक मार्केट इज बूमिंग दे कैन इन्वेस्ट हियर, और फिर कंपनीज बंद हो रही हैं, और खासतौर पे वो भी हैं जो कि बेसिकली लिस्टेड भी हैं और स्टॉक मार्केट पे काम भी करती हैं. और दूसरा, फिर चलें वो मैं आगे चल के बात कर लेता हूं कि जो बिलावल साहब के कंसर्न्स हैं कि 2 सेक्टर्स एग्रीकल्चर और IT, अगर ये हुकूमत उनको इग्नोर कर रही है तो उसकी भी रीजन बताएंगे, उस पर भी बात करेंगे. लेकिन डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब जरा पहले थोड़ा सा इस पर जरा ब्रीफ कर दें. देखिए, हमारी मजमूई एक्सपोर्ट्स जो हैं मुल्क की, वो पिछले साल भर में कोई 3 से 4 अरब डॉलर का उनमें इजाफा आया है. इसका मतलब है कि जो इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो ज्यादा चली हैं, बंद नहीं हुई. तो एक तो ये कहना है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद हो गई है, तो फिर तो अगर बंद हो जाती तो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स ना बढ़ती. तो कहीं ना कहीं तो कोई इंडस्ट्री चल रही है. ये जरूर हो सकता है कि एक शोबे की इंडस्ट्री बंद हुई हो और दूसरे शोबे की इंडस्ट्री उससे 2 गुना ज्यादा चल रही हो. जैसे हमारे यहाँ अब कोई 3.5-4 अरब डॉलर की चावल की एक्सपोर्ट हो गई. अब चावल की एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि चावल की इंडस्ट्री चल रही है. शायद उस पीरियड के दौरान किसी और शोबे की इंडस्ट्री जो है उसकी एक्सपोर्ट कम हुई हो. तो मजबूरी तौर पे अगर आपने देखना है तो इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, मैं कहता हूं कि मजीद चली है, क्योंकि वरना अगर ना चली होती तो हमारी एक्सपोर्ट ना बढ़ती. तो एक तो बिल्कुल ठोस किस्म का इशारा है कि अगर किसी मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो उसका मतलब है कि उसकी इंडस्ट्री ज्यादा चल रही है, कम नहीं चल रही. तो ये कहना तो सरासर गलत होगा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो बंद होती चली जा रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट एक हमारा बहुत बड़ा इशारा है. अब इशारियों की जब हम बात कर रहे हैं जमीर साहब, तो देखिए जब एक मेडिकल डॉक्टर जो है वो मरीज को देखता है तो वो उसको जांचने के लिए उसकी सेहत का अंदाजा लगाने के लिए इशारिये देखता है. स्टॉक मार्केट जो एक इशारिया है मईशत का और वो मस्बत नजर आ रहा है, तो ये इशारिया है एक हमारी मईशत का जो मस्बत नजर आ रहा है. इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लें आप, अफराद दर की शरह देख लें, इशारिये हैं. बहुत सारे इशारिये आपको बुरे भी नजर आएंगे, बहुत सारे इशारिये मईशत के ऊपर अच्छे भी नजर आएंगे,
اور ان کا پھر مجموعی جو لب لباب نکلتا ہے وہ معیشت کہلاتی ہے کہ معیشت کس سمت میں جا رہی ہے. یہ جو ابھی جس طرح فاروق سلیم صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ کی انڈسٹری اگر بند ہو رہی ہوتی تو آپ کی ایکسپورٹس میں جو انکریز ہے وہ نظر نہ آتی. ایک آئی ایگری, بٹ جو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو پھر یہ ہمیں کون فیڈ کر رہا ہے کہ جی اکانومی مطلب یہ سب جو ہے نمبر گیمز ہیں اور ان پہ آپ اس طرح بلائنڈلی یقین نہیں کر سکتے, اور جو کمپنیز بند ہو رہی ہیں اور جو دبئی میں ری لوکیٹ ہو رہی ہیں اس کی ریزن کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ بھی درست بات ہے کہ پاکستان کا جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی, جو لوگ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں اس کا جو حجم ہے وہ 13% ہے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کا. یہ بہت لو حجم ہے, اور اس کی 11 ارب ڈالر کی دبئی کی انویسٹمنٹ ہے. یہ لانگ ٹرم جو ٹرینڈز ہیں پاکستان کے, جیسے میں نے پہلے کہا, ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پر اس کا یہ بھی یاد رکھیے کہ 2.5 ارب ڈالر کی ٹرف یعنی کہ 1% پہ پیسے دیے گئے تھے کہ ٹیکسٹائل میں نئی جدت پیدا کی جائے اور 25 ارب ڈالر تک اس کو لے کے جایا جائے. وہ اگر آج پھر بھی 16, 18 یا 19 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نئی انڈسٹری لگی وہ اس طرح کارآمد ثابت نہیں ہوئی. سو سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کارآمد کرنے کے لیے کیا ونٹر پیکج جو انرجی کا دیا وہ کافی ہے؟ کیا جو لومز اگر کوئی پروفیٹیبل نہیں ہے تو ان کو واپس کیسے لانا ہے؟ یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایسا ہوا ہو. بٹ آن دی ادر ہینڈ یہ بات بھی درست ہے کہ تھوڑی رمق ہمیں لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں, گاڑیوں کی بہت نیچے چلی گئی تھی سیل, وہ تھوڑی سی رمق دکھائی دی ہے. تو کیا پلانٹس 100% پہ آپریٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے, ان کو واپس لانا ہے. کیا سیمنٹ کی سیلز تھوڑی سی پک اپ کی ہے, اس کو واپس لانا ہے. پاکستان میں بجلی کی سیل میں کمی ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں, یہ بات درست ہے. سو وہ عکاسی کرتی ہے کہ لانگر ٹرم ٹرینڈ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس کو اگر 3-4% بڑھنا شروع ہوئی ہے اس کو واپس لانا ہے. پاکستان کا جو مینوفیکچرنگ پوٹینشیل ہے, جو اس وقت انڈسٹری لگی ہوئی ہے, وہ اپنے فل پوٹینشیل پہ پروڈیوس نہیں کر رہی. یہ بات درست ہے. اس لیے بہت سے لوگ یہ آپ کو کہیں گے کہ دیکھیں نا جی, پوٹینشیل جو ہے اور جو ہو رہا ہے اگر وہ 80% پہ کر رہی ہے تو بہت سی انڈسٹری سلو ہے یا بند ہے. اب اس کو واپس لانے کے لیے جو میکرو سٹیبلٹی ایک جز ہے, بٹ جو باقی سارے کام کرنے ہیں اور جو دنیا میں معیشت کو کھلنا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں اب کھل جائے گی بیکاز انفلیشن وہاں پہ بھی نیچے آئی ہے, انٹرسٹ ریٹ وہاں پہ بھی نیچے آئے ہیں, تو اس سائیکل میں جانا ہے. سو اس انڈسٹری کو یوٹیلائز کرنا ہے. یہ ہے اوور آل تنازل. بالکل صحیح. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, ایگریکلچر کے حوالے سے انہوں نے کہا کچھ ایسی پالیسیز آ رہی ہیں جن پہ وہ شاید اتفاق نہیں کرتی پیپلز پارٹی. وہ کسان دشمن ہیں اور وہ ایگریکلچر کو نقصان دیں گی, جس میں انہوں نے سپورٹ پرائس کی بھی بات کی, اور دوسرا ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں جو کہ انڈر IMF کنڈیشنز ہم نے جانا ہے, اور دوسرا IT پہ انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح جو مطلب انٹرنیٹ آؤٹیجز کر رہی ہے گورنمنٹ, یہ نقصان دے رہی ہے آپ کی IT انڈسٹری کو, آپ کی IT کی طرف سے جو ایکسپورٹس ہیں اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں. اور دوسرا جو اس وقت صورتحال ہے اس میں یقیناً سیاسی عدم استحکام بھی کچھ کردار ادا کر رہا ہے. جی, کیونکہ آپ پولیٹیکل اکانومی پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. امیر صاحب, 77 سال کی پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ حکومت نے جب کسی بزنس سیکٹر کے اندر مداخلت کی ہے تو اس سیکٹر کا اس نے بیڑا غرق کر دیا. گنے کی قیمت میں حکومت مداخلت کرتی ہے, گنے کی پرائس سپورٹ میں چینی کی ملوں کے اندر مداخلت کرتی ہے, لائسنس دیتی ہے, کون چینی کی مل لگا سکتا ہے کون نہیں لگا سکتا, ایک کارٹل بنا دیتا ہے. اسی طرح گندم کی قیمت حکومت فکس کرتی ہے, اس کا بھی بیڑا غرق کرتی ہے, چینی کا بھی بیڑا غرق کرتی ہے. ایک تاریخ گواہ ہے کہ چاول کی فصل ہے جس میں حکومت قطعاً کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتی. آپ کو کبھی یاد نہیں ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کبھی چاول کی کمی آئی ہو پاکستان کے اندر, یا اس کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی. تو حکومت کو یہ سوچنا ہے, یا آپ کو اور مجھے ایز عوام ووٹر یہ سوچنا ہے کہ حکومت مداخلت بزنس میں کرے یا نہ کرے. حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے, بزنس سیکٹر میں مداخلت کرنا نہیں ہے. ان کو یہ سوچنا نہیں ہے. ایگریڈ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آئی ایگری, بٹ دا پوائنٹ از کہ جہاں پہ آپ کسان کو کوئی اور سبسڈی نہیں دے پا رہے ہیں, آپ اپنے ہمسائے ملک کے پنجاب میں دیکھ لیں جہاں پہ بجلی کتنی سستی ہے, کھاد کتنی سستی ہے, تو وہ تو فلرش کرے گا. ان دی ایبسنس آف دوز فیسلٹیز آپ اگر سبسڈی بھی نہیں دیں گے تو پھر کیا, کہاں جائے گا کسان؟
زمین صاحب حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے, اس کا کام ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس میں بزنس پھلے اور پھولے. تو اس کا کام یہ نہیں ہے. اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ فیسیلیٹیشن نہیں ہو رہی کسان کی اس طرح جس طرح ہونی چاہیے؟ دیکھیے یار آپ کا بجٹ جو ہے وہ 8,000 ارب روپے کے خسارے میں ہے. آپ سبسڈی کہاں سے لے کے آئیں گے کسان کے لیے؟ 17,000 ارب کی آمدن ہے, 25,000 ارب کے حکومت کے اخراجات ہیں. ضمیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسان کو سبسڈی دے دیں. دیکھیے یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ آپ نے کس شعبے میں جانا ہے, کون سی شعبے کے اوپر فوکس. یہ پرائیویٹ فورسز جو ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی, اس پہ چھوڑ دیں کہ آپ نے کیا سپلائی کرنا ہے, آپ نے کیا بنانا ہے. آپ نے آئی ٹی کی طرف زیادہ فوکس کرنا ہے, آپ نے چاول کی طرف زیادہ فوکس کرنا ہے, آپ نے گندم کی طرف جانا ہے. یہ پرائیویٹ فورسز جو ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی, اس پہ چھوڑ دیں. حکومت کا کام ہے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرے جو بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرے اور بزنس مزید پھلے پھولے. صحیح, ماحول ایسا پیدا کرے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ سر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کنسرنز ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ان پہ ہم حکومت سے نیگوشیٹ بھی کریں گے, ایک بنا بھی دی ہے کمیٹی بھی, لیکن بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے یہ بھی ہیں کہ ایگریکلچر کے حوالے سے ٹیکس کے اوپر ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں, اٹس آلموسٹ لائک 30 ایئرز جو میں اکانومی پہ بھی رپورٹ کرتا رہا ہوں, ہم ریئلائز نہیں کر سکے اس کا پوٹینشل. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے ضمیر صاحب, میں کبھی بھی اپنی گفتگو میں یہ ورڈز جو ہیں گیم چینجر یا امیجیٹ بینیفٹس یوز نہیں کرتا, بٹ ایگریکلچر ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں آپ کو ایک کمپیٹیٹو ایج ہے. آپ پورے ملک میں کرتے ہیں, آپ ساری کراپس میں ہیں. پرابلم جو آ رہی ہے ایگریکلچر میں از دا فالوئنگ. آپ کا جو ایک پروگریسو ایگریکلچرسٹ ہے وہ دنیا کی ییلڈز کو میچ کرتا ہے. ایک آپ کا نان پروگریسو ایگریکلچرسٹ ہے جس کے پاس میکنائزیشن نہیں ہے, اچھا فرٹیلائزر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, اس کی ییلڈز بہت کمزور ہیں, اور وہ پاکستان کی جو اوور آل ییلڈز ہیں وہ 1/3 یا نصف ہیں جو دنیا کی بیسٹ ہیں. میں کسی وقت آپ کے ساتھ نمبر بھی ایگزیکٹ ہم لانگر پروگرام آن ایگریکلچر پہ شیئر کر لیں گے. سو فرسٹ لیٹس انڈرسٹینڈ کہ دس از دی ایشو. اب حکومت کا بہت بڑا رول ہے اس میں, اور وہ ہے از دا فالوئنگ. پہلے تو یہ باقی کراپس کی سیٹنگ آف پرائسز, ان کی مینجمنٹ, اسٹریٹجک ریزروز کے علاوہ نکل جائے, بٹ اس سے بہت آگے کا رول ہے. واٹ از پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل, نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل, متعدد ادارے جو آپ نے بنائے, ایگری یونیورسٹیز, انہوں نے اس ییلڈ کو بڑھانے میں کیا کردار ادا کیا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیسے اس کی فائنینشیل انٹرمیڈیشن کو بہتر کیا؟ آپ نے کیسے یہ انشور کیا کہ اتنا ٹائم جو لگ جاتا ہے کہ ایک بیج کو جب آپ اپروول میں جاتے ہیں تو اس ریگولیٹری فریم ورک کو کیسے بہتر کیا؟ چوتھا, جو آپ کی میکنائزیشن کی کمزوری ہے اس کو آپ نے کیسے بہتر کیا مینوفیکچرنگ سے ٹائی اپ کر کے؟ میں نے 4 بڑی کلیدی چیزیں رکھی ہیں جو حکومت کا کام ہے اور اس کو کرنا ہے, اور معذرت کے ساتھ اس نے نہیں کیا. اور پھر جو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا خیال ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, فارم ٹو مارکیٹ روڈز حکومت نے بنانی ہے, دیٹ از انڈرسٹینڈیبل, لیکن باقی جو رول ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ادا کرنا ہے. کولڈ سٹوریج لائن اگر بنانی ہے, انہوں نے بنانی ہے, فوڈ پروسیسنگ بنانی ہے, تو وہ پرائیویٹ سیکٹر نے بنانی ہے. گورنمنٹ صرف ان کو کوئی پالیسیز دے سکتا نہیں. دیکھیں یہ بات, اس کو سمجھیے, پہلے ایشو کو سمجھیے. آپ بیج کی جو ایک اپروول لینے جاتے ہیں اس میں جو وقت درکار ہوتا ہے اس کو آپ سمجھیے کہ کیوں نہیں آپ وہ جو بی ٹی کاٹن ہم کہتے تھے, سال ہر سال لگ گئے. حکومت کو اپنے آپ کو جب تک ریگولیشن کو ٹھیک نہیں کرے گی ایگریکلچر میں, فائنینشیل انٹرمیڈیشن بینکوں سے ہونے نہیں دے گی یا اس کو ٹھیک نہیں کرے گی, جو اسٹیٹ بینک ایز اے ریگولیٹر رول پلے کرتا ہے, 33% تک کا 10 سے 33% کا لاجسٹک لاس ہے جب فارم سے چلتی ہے چیز اور پہنچتی ہے کہاں پہ, مارکیٹ میں یا ایکسپورٹ ہونے میں, اس کو ٹھیک نہیں کرے گی. ایک آخری بات کروں, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی اکانومی ہے جس کو بلو اکانومی کہتے ہیں, جو پاکستان کا 1000 کلومیٹر, جو مطلب آپ سارا جو ہمارا سی فوڈ ہے جس کو ہم ٹرانسفارم نہیں کر پاتے, یہ سارے کام. اب ایک آخری فگر رکھتا ہوں کہ کیوں حکومت اس میں پھنسی. 28 ادارے
ہیں جو فیڈرل پروونشل اور لوکل لیول پر اس میں انوالو ہیں ان کو نکالیے تاکہ آپ روم کریٹ کر بالکل صحیح. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کوئکلی لاسٹ 30 سیکنڈ, آئی ایم سوری, کہ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم کاٹن کی کراپ کے اوپر جو ہے ہم کہتے ہیں اب یہ جی ڈی پی گروتھ اتنی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, کاٹن بھی اب ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. سر معذرت سے مجھے کہا جا رہا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن انشاءاللہ آپ کو پھر کسی دن تکلیف دیں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.